बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मैं सैफ रहमान कुछ ख़ास और अहम ख़बरों के साथ आप लोगों से मुखातिब हूँ। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बर वक्त आपको मालूमात मिल सके। आज का दिन बहुत अहम था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जब रात से 186 अरकान PTI और क्यू लीग वाले गए थे, तो आज के जो कल के फ़ैसले पर उसमें फ़ैसला चला जो अदालत की रूल से, जिसमें डिप्टी स्पीकर को भी बुलाया गया था लेकिन वो नहीं है, उसकी तरफ से वकील हाज़िर हुए। तो उसमें कुछ उतार चढ़ाव और कानूनी नुक्ते नज़र और ये सब कुछ सामने आ गया। लेकिन उसमें हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला पीर तक के पीर को डिप्टी स्पीकर भी आएंगे, अपने साथ सबूत भी लाएंगे, जो उसकी वीडियो या मतलब है उसके पास जो ख़त है चौधरी शुजात का वो भी लाएंगे। और इस सब को हम देखेंगे कि डिप्टी स्पीकर ने जो रूलिंग दी है, जो जिसकी वजह से क्यू लीग के वोटों को खारिज कर दिया है, आखिर वो कौन सा नुक्ता है कि उसने हमें हमारे कंधों पर हथियार रख कर इसके वोट रिजेक्ट कर दिए। तो वो नुक्ता भी ले आएँ और वो हमें समझाएं, क्योंकि हम सीखने के लिए बैठे हैं, ताकि हमें डिप्टी स्पीकर साहब समझाएं कि हमने इस वजह से इसके वोट रिजेक्ट कर दिए। हालांकि आईन में तो पार्लिमानी लीडर का कहा है, इसमें तो पार्टी सरबराह का कभी ज़िक्र नहीं है, तो वो हमें समझा दे। तो बार क्या फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट का पीर तक, इंशाल्लाह पीर को एक अवामी फ़ैसला आएगा, वोट की इज़्ज़त को देने का फ़ैसला आएगा। इससे पहले मैं आप लोगों को एक बात और बताता चलूँ कि रात को पूरी रात PTI के वर्कर, MPAs, उसके बाकी MNAs वगैरह सारे रोडों पर थे और पूरे पाकिस्तान में लोग निकले हुए थे। अब इसका एक अगर हम समझे कि दो बातें हो सकती है, या तो ये लोग इमरान खान से इतनी मोहब्बत रखते हैं कि इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई भी अगर इस किस्म का इक़दाम कोई इदारा, शख्स या कोई उठाए तो आवाम फ़ौरन बहाना ढूंढकर रोडों पर निकलते हैं। दूसरी बात ये भी हो सकती है कि या तो इन बाकी लोगों से, इन आवाम का इतना गुस्सा, इनकी इतनी नफ़रत हो चुके हैं इन बाकी सियासतदानों से कि उनके लिए बहाना ढूंढ रहे हैं कि इसके ख़िलाफ़ हम जितना जल्दी और जितना ज़्यादा निकल सकें और एक अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। ये दो बातों में तो एक है, या तो इमरान खान की मोहब्बत है या उन लोगों की नफ़रत है। और ये दोनों भी हो सकते हैं कि इमरान खान की मोहब्बत और इन दोनों की नफ़रत में ये लोग निकलते हैं, क्योंकि इमरान खान की कॉल पर उसमें 5 मिनट हो, आधा घंटा हो या 1 घंटा हो, फ़ौरन लोग निकल जाते हैं और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा देते हैं। उसमें एक बात जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक बात ये कही है कि जो पीर तक के लिए एक ट्रस्टी वज़ीर आला के तौर पर हमज़ा शहबाज को वज़ीर आला रहेगा, क्योंकि उस सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सूबे को भी चलाना है, क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, लेकिन उसके अख्तियारात बहुत महदूद कर दिए गए। और सुप्रीम कोर्ट ने ये ख़ास कर हुक्म दिया है कि वो कोई ऐसा काम ना करें जिससे उसको सियासी फ़ायदा हो, और अगर उसने कोई ऐसा काम किया तो उसको हम कालादम करार देंगे, यानी उस ऐसे कारनाम, ऐसे कामों को हम ख़त्म करेंगे, कालादम करार देंगे। तो ये इसकी जो है अभी वो सुबह का जो उसने हलफ लिया था वो हलफ रायगा गया, उसकी अब कोई अहमियत नहीं है, कोई हुक्कत नहीं है। इसके बाद आते हैं रिजेक्ट जो हो गए क्यू लीग के वोट, उसमें एक अजीब काम हुआ। कल आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे ही वोट हो गए 179 और 186, और डिप्टी स्पीकर ने ख़ुद ये रिज़ल्ट भी अनाउंस किया, लेकिन इसके बाद यहाँ जेब से एक ख़त निकाला और लोगों को दिखाकर उस ख़त की वजह से क्यू लीग के वोट रिजेक्ट कर दिए। अब यहाँ सवालात ये बनते हैं कि ये ख़त उसके जेब में क्या करता है। ये ख़त तो पहले अरकान को मिलना चाहिए, MPs को मिलना चाहिए। अच्छा ये भी हो, इसके बाद ये तो ज़रूरी है
کہ جیسی خط آئے آج تقریباً ابھی 24 گھنٹے سے بھی زیادہ کا وقت ہو چکا ہے، چودھری شجاعت حسین کا کوئی بیان نہیں آیا، نہ اس کے حق میں نہ اس کے خلاف۔ لیکن ایک بات ہے، مونس الہی صاحب نے کہا ہے کہ اس پر کافی پریشر، کافی دباؤ تھا، اور اس کی وجہ سے شاید وہ سامنے نہیں آ رہے ہوں، کیونکہ اس کا جی نہیں چاہتا، یہ اس کے ضمیر کے خلاف ہوا ہے، جو کچھ بھی ہوا ہے اس کا ضمیر نہیں مان رہا تھا، ورنہ آصف علی زرداری صاحب 5-5 6-6 گھنٹے وہاں راتیں نہ گزارتے، فوراً کہہ دیتے کہ ہاں ٹھیک ہے، لیکن یہ اس کے ضمیر کے خلاف فیصلہ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ایک بات اور بھی ہے کہ جیسے ہی لیٹر اس نے لہرایا اور رولنگ دیا اور ریجیکٹ ہو گئے، میں نے کل بھی کہا تھا حمزہ شہباز کے چہرے پر خوشی نہیں تھی، اور اس کا اثر آج آپ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ خوشی کے اثرات کیوں نہیں تھے، کیونکہ اس کو پہلے سے پتہ تھا کہ پھر کل ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ہمارے یہ جو حلف ہے یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، اور پھر ہم ایک دفعہ پھر رسوائی کی طرف جائیں گے۔ یہ ایک بہت عجیب مسئلہ ان لوگوں کے ساتھ ہو چکا ہے، یہ بیچارے مٹھائیاں لے لے کر پھر جو ہے نا پتہ نہیں کیا کر لیتے ہیں اس مٹھائیوں کو، ان مٹھائی کا، لیکن بار کیا یہ ان کے ساتھ بہت ایک، اور ان لوگوں کے ساتھ خود ہوتا ہے، اپنے پیروں پہ خود کلاڑیاں مارتے ہیں۔ اگر وہ یہ اکثریت مان لیتے، اس کی عزت بچ جاتی، عوام میں جا سکتے تھے کہ یار دیکھو ہم نے قانون کی پاسداری، آئین کی ہم نے عزت، کیا نام ہے، ووٹ کو عزت دینے کا جو نعرہ تھا اس پر ہم نے عمل کیا ہے، تو یہ خود اللہ جل شانہ اس کے کام، اس کے ہاتھوں سے، اس کی زبان اور اس سے ایسے کام نکالتے ہیں کہ عجیب ہیں، لوگ بھی دیکھتے ہیں باہر کیا۔ اس کے بعد رات سے پاکستانی عوام سڑکوں پر ہے اور احتجاج ریکارڈ کرا رہے ہیں۔ اس پر جو ہے عمران خان بہت خوش نظر آ رہے ہیں۔ اچھا، خوش اس لیے نظر نہیں آ رہے کہ ان کے حق میں مظاہرے ہو رہے ہیں یا احتجاج ریکارڈ ہو رہا ہے، خوش اس لیے ہو رہے ہیں کہ اب عوام کو پتہ چل چکا ہے، اس کو شعور آ چکا ہے، وہ اپنے حق کے لیے نکل سکتے ہیں۔ اور اب یہ لوگ فرض کرو اگر کوئی غلط فیصلہ کرے، یا ملک کے خلاف فیصلہ ہو، یا عوام کے خلاف، یا اس قسم کی کسی قسم کی داندلی یا اس سے ملتی جلتے حربے ہو، اب یہ لوگ برداشت نہیں کریں گے۔ عمران خان نے ان لوگوں کو احتجاج کا طریقہ سکھا دیا ہے، شعور اس میں بیدار ہو چکا ہے۔ پہلے عوام اپنے آپ تک محدود ہوتے تھے، کہ مطلب ہے جو بھی کچھ ہوتا تھا بس اپنے اور اپنے گھر تک محدود ہوتے تھے، آگے ان لوگوں کی کوئی وہ نہیں ہوتی تھی سوچ کہ ملک کا کیا، کیونکہ شعور نہیں تھا۔ اب ان لوگوں کو پتہ چل چکا ہے کہ اگر ملک ترقی کرے گا تو ہم ترقی کریں گے، ملک پیچھے جائے گا تو ہم پیچھے جائیں گے۔ ملک ترقی کس طریقے سے کرتے ہیں اب یہ ان لوگوں کو پتہ چل چکا ہے۔ اب ایسا نہیں ہوگا، ادارے بھی اپنے دائرۂ اختیار میں کام کریں گے، نہیں تو یہ لوگ اب بہت سمجھ والے ہو چکے ہیں، اب انہوں نے روڈوں کا رخ بھی دیکھا ہے اور احتجاج کا بھی طریقہ سیکھا ہے۔ تو اب بہتر ہے کہ ادارے بھی اپنے دائرۂ اختیار میں رہیں، اور سیاستدان بھی، اور جتنے بھی لوگ ہیں اپنا نہ سوچیں، ملک اور ملک کے عوام کا سوچیں، تب تو ٹھیک، نہیں تو پھر یہی حال اس کے ساتھ ہوگی۔ جس پر عمران خان نے عوام کا بھی شکریہ ادا کیا، اللہ کا شکریہ ادا کیا۔ حالانکہ پہلے جو سیاسی پارٹیاں تھیں جیسے پیپل پارٹی، نون لیگ، پی ایم ایل، یہی کیو والے، یا ایم کیو ایم والے، یا جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان والے، یعنی عوامی نیشنل پارٹی، شیرپاؤ گروپ، جماعت اسلامی، یہ سارے جتنی بھی ہے ان لوگوں، ان سیاستدان، ان پارٹیوں نے لوگوں کو اندھیروں میں رکھا تھا۔ یہ جو کچھ بھی کرتے تھے عوام تک ان کی اصلیت نہیں پہنچتی تھی کہ آخر ہو کچھ کیا رہا ہے، ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اب عوام کو پتہ چل چکا ہے، اب لوگ ٹی وی، ڈرامے، فلمیں، غزلیں اور اس کی جگہ لوگ نیوز دیکھتے ہیں، تبصرے دیکھتے ہیں، یہ
تقریباً یہ آپ حجروں میں جائیں، آپ دیہاتوں میں جائیں، حجروں میں، شہروں میں جائیں، جہاں اسکرین ہوں گے یا موبائل ہوں گے، وہاں لوگوں کے پاس یا ٹی وی لگی ہوگی، نیوز لگے ہوں گے یا تبصرے لگے ہوں گے. تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے، مطلب پلس پوائنٹ ہے جو عوام میں یہ آ چکا ہے. اس کے بعد آگے چلتے ہیں. مریم نواز نے ٹویٹ کیا ہے جس میں کلم کلا دھمکی دی ہے عدالتوں کو، سپریم کورٹ کو، کہ اگر آپ ایک پلڑے میں وزن رکھیں گے تو اس کا مطلب کبھی یہ نہیں کہ ہم سر جھکا کے سہ لیں گے. یہ اس نے کہا ہے. یہ بھی کہا ہے کہ اپنے ہی فیصلوں کی نفی کریں تو ہم سے سر جھکانے کی توقع نہ رکھیں. یعنی آئین کی من مانی تشریح کرتے ہوئے یعنی ووٹ نہ شمار کا عدالتی حکم جاری ہوا تھا پہلے کا کہہ رہے ہیں، اور آج نئی تشریح کی جا رہی ہے تاکہ پھر لاڈلے کو فائدہ پہنچے. یعنی اب ان کو خدشہ ہے کہ قانون اور آئین کے مطابق، حالانکہ یہی آئین جو شک جس پر پیر کو فیصلہ ہونا ہے، یہی شک اس کے والد محترم نواز شریف صاحب نے آئین میں یہ شک ڈالا تھا، تو یہ اپنے والد کی اس کی بھی مخالفت کر رہے ہیں. حالانکہ عدالت جو فیصلہ دے گی وہ اسی آئین کے مطابق فیصلہ دے گی، لیکن اب مریم نواز کو والد کے فیصلے کا بھی پامال، اس کی شک کا بھی نہیں، آئین کا بھی نہیں. وہ کہتے ہیں کہ کیوں لاڈلے کو نواز رہے ہیں. عدالت لاڈلے کو نہیں نواز رہے ہیں بلکہ آئین لاڈلے کو نواز رہے ہیں، اور آئین اس کو اس کا حق دے رہے ہیں، اس کا فائدہ دے رہے ہیں. جو آپ نے ظلم اور ڈپٹی اسپیکر نے جو ناجائز غیر قانونی کام کیا ہے، عدالت اسی پر فیصلہ دے گی اور لاڈلے کو فائدہ ہوگا. اس کی جو ایک بات ہے، یہ مریم نواز جو ٹویٹ مریم نواز نے کیا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ ان لوگوں کا یہی کام ہے کہ اگر اس کے حق میں فیصلے آتے ہیں تو عدالتیں اور ان کی تعریفوں کے جو ہے نا پتہ نہیں کیا کیا باندھ لیتے ہیں، لیکن جب اس کے خلاف حق کا فیصلہ، ناجائز فیصلہ نہیں آتا ہے تو یہ اداروں پر بھاگ دوڑ چڑھتے ہیں اور یہ کوئی لاج نہیں رکھتے، نہ آئین کا نہ قانون کا، اور نہ پھر اپنے عزت کا خیال رکھتے ہیں، نہ عوام کے فائدے کا، نہ پاکستان کا. پھر جو ہوتا ہے وہی ہوتا ہے. آج آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا فضل الرحمان نے صاحب نے بھی ایک بات کی ہے، کیونکہ ان لوگوں کا کام یہی ہے. اس نے بیان دیا ہے کہ متنازع جج جو ہے وہ سیٹ پر ہو جائیں. اب اس کی تشریح تو فضل الرحمان کریں گے. یہ جو متنازع جج ہوتے ہیں یہ ہوتے کون سے ہیں؟ یہ فضل الرحمان بھر کیفی اس کی تشریح کر سکتے ہیں. اور ادارے اپنے حدود میں رہیں، یہ تو عمران خان بھی کہتے تھے، اس وقت تو آپ نہیں مان رہے تھے. ادارے اپنے حدود میں رہیں، مداخلت قبول نہیں کروں گا. تو مداخلت کی وجہ سے عمران خان کی حکومت گئی، اس مداخلت کو تو آپ لوگوں نے قبول بھی کیا اور اچھا بھی لگا، کیونکہ آپ لوگوں کو وزارتیں ملی، آپ لوگوں کے تھوڑے بہت پروٹوکول مل گئے. تو ابھی آپ لوگ مداخلت بھی نہیں، قانون ہے، آئین ہے، اس کو بھی آپ برداشت نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ اس مداخلت سے آپ لوگوں یعنی عمران خان کو، قانون کو، عوام کو، پاکستان کو فائدہ ہے. اس مداخلت سے آپ کو اور آپ کے خاندانوں کو فائدہ تھا، اس لیے اس مداخلت کو آپ لوگوں نے قبول کیا. کیوں؟ اور اللہ کے بھی عجیب کام ہے. مداخلت کے لفظ، یہی لوگ مداخلت کے لفظ پر ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے، یہی لوگ، اور اسپیشلی مولانا صاحب. لیکن آج یہ خود کہتے ہیں کہ مداخلت برداشت نہیں کریں گے. تو یہ ایک عجیب بات ہے. اللہ کے ہاں کہتے ہیں دیر ہے اندھیر نہیں ہے. آج ایک اور بات بھی ہو گئی. میاں محمد نواز شریف صاحب ناراض ہیں اتحادیوں سے، اور ناراض کیوں ہے؟ اس کو پتہ لگ چکا ہے کہ نون لیگ کا جو حشر بن چکا ہے، جو ہو چکا ہے، وہ اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ اتحادیوں کی وجہ ہے. کیونکہ نواز شریف
خود کہتے ہیں کہ میں اس حکومت کے حق میں نہیں تھا کہ میں یہ حکومت لے لوں، لیکن اتحادیوں کی وجہ سے میں نے یہ حکومت لے لی۔ اب اتحادیوں میں سب سے زیادہ جو نقصان ہوا ہے وہ نون لیگ کو ہوا ہے۔ اب وہ مولانا سے کبھی فون پہ رابطہ کرتے ہیں، دن میں کئی مرتبہ زرداری سے کر لیتے ہیں، لیکن جو اتحادیوں کی وجہ سے نون لیگ کو نقصان پہنچا ہے، اتنا نقصان زندگی میں کبھی نہ پہنچا ہے، اور نہ شاید، کیونکہ اب نون لیگ اس طرح سمجھو کہ بہت چھوٹی جماعت رہ چکی ہے، جیسے عام سی جماعت ہوتی ہے، حالانکہ بالکل پی ٹی آئی کے بعد دوسری بڑی جماعت تھی، لیکن اب یہ بہت پیچھے چلی گئی، بہت پیچھے۔ اب اس کا مثال اس طرح ہے کہ جیسے یہ عام کونسلر، ناظم اور یہاں تک اس کی جماعت کی پوزیشن پہنچ چکی ہے، اور یہ آپ آنے والے الیکشن میں دیکھیں گے۔ اس کا نواز شریف کو پتہ چل رہا ہے کہ آنے والے عام انتخابات میں ہمارا حشر کیا ہونے والا ہے، تو وہ اب شاید اس قسم کا بیان اور اس قسم کی وہ ایک ماحول بنا لیں کہ یہ تو زرداری اور ان لوگوں کی وجہ سے مجھے پسایا گیا، اور ان لوگوں پر ہم نے اعتماد کیا، میرا تو کبھی ارادہ نہیں تھا عوام کو اتنی تکلیف دینے کا، لیکن ان لوگوں کے، اب یہ شاید بیانیہ بنا لیں اور اس بیانیے کو لے کر عوام میں نکلیں، لیکن مشکل ہے۔ چلتے چلتے ایک نیوز آپ کو دے دوں، کیا ہوا کہ ذرائع کے مطابق جو نیوٹرل تھے وہ میدان میں آ چکے ہیں، اور آنے والے یعنی انتخابات پر ابھی کچھ باتیں ہو چکی ہے کہ اکتوبر تک انتخابات ہو جائیں، اور یہ مطلب ہے تقریباً ماحول بن چکا ہے، اور نومبر میں پھر آپ لوگوں کو پتہ ہے، کیونکہ نومبر سے پہلے انتخابات ہونے ہیں، اور نومبر میں کیا ہونے والا ہے وہ آپ سب کو پتہ ہے۔ تو اس پر عمران خان نے ایک اس طرح سمجھو کہ کہا ہے کہ نہیں، انتخابات کی تاریخ دیں تو انتخابات کے بارے میں بات ہوگی، اس میں جو ایک اصلاحی نکتے ہیں انتخابات میں اس پر بھی بات ہو سکتی ہے، مذاکرات بھی ہو سکتے ہیں، مشاورت ہو سکتی ہے کہ کیسے کس طریقے سے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تاریخ اور ایک شرط اور بھی عمران خان نے رکھی ہے کہ اس چیف الیکشن کمشنر کو استعفیٰ دینا چاہیے جب الیکشن کی تاریخ دیں اور چیف الیکشن کمشنر استعفیٰ دے دیں، اس کے بعد پھر بیٹھیں گے اور مشاورت کریں گے۔ اس سے کم پر عمران خان راضی نہیں ہو رہے۔ وجہ کیا ہے؟ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے جس نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ اس چیف الیکشن کمشنر کے نیچے ہم انتخابات نہیں لڑیں گے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے، اس چینل کا بھی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔